अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, आज भी अहम डेवलपमेंट्स आई है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में रोज़ बरोज़ नए तूफ़ान बरपा हो रहे हैं। हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात। PTI का यह दावा है कि हमारा उम्मीदवार 25,000 की लीड से जीता है, जबकि फॉर्म 47 में हमें हरा दिया गया है। सूबाई हुकूमत की इंक्वायरी और इलेक्शन कमीशन का दो टोक जवाब। इल्जामात हकाइक के मुनाफी हैं। हारने के बाद शोर किया जा रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसे सियासी मार्के की बुनियाद रख रहे हैं जो आने वाले दिनों की सियासत का रुख बदल सकता है। इधर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी विफाक पर 5,300 अरब की करप्शन का संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वसत कैसर मरकज को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर हमें जीने नहीं देंगे तो आपको भी हम जीने नहीं देंगे। नाजरीन, सवाल यह है, ये कश्मकश आया इंतखाबी शफाफियत की जंग है या सियासी बयानियों का मुकाबला है? आज सच की तलाश में हम इन तमाम पहलुओं का तकाबुली जायजा लेंगे। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, शाहनवाज जदून साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू उसामा भाई। शाहनवाज साहब, एक जानिब आप ये कहते हैं कि जो मातहत अफसरान है वो मुलव्विस नहीं है, दूसरी जानिब क्लास 4 से लेकर DC तक इंक्वायरी खोल रहे हैं। अगर सब साफ है तो फिर इंक्वायरी की इतनी बड़ी मशीनरी चलाने की क्या मंतक है सर? क्या ये सियासी दबाव का नतीजा है या वाकई कोई ठोस शवाहिद सामने आ चुके हैं जिन्हें आप अभी तक जाहिर नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई। देखिए, बात ये ना कि हरीपुर का जो रिजल्ट है वो तो सबके सामने है। जो फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग अफिसरान ने दिए, उन पे सिग्नेचर हमारे पॉलिटिकल जो एजेंट है उनका भी है, जी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का भी है। जाहिर है वहाँ पीपल्स पार्टी का भी कैंडिडेट था, वो उसमें रिजल्ट कुछ और है। और जो इनका DRO और RO इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट अपॉइंट किया था, तो वो इस्लामाबाद से इन्होंने किया है, और वो उन्होंने अपने फॉर्म 45 अपलोड करने शुरू कर दिए। रात के 2 बजे तक उमर यूब साहब की वाइफ तकरीबन कोई 26,000 की लीड से जीत रही थी, और जी तकरीबन कोई सम 550 या 570 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हुए, और टोटल 602 गालिबन पोलिंग या स्टेशन थे। जी तो बात ये है कि वहां, यानी आप अंदाजा लगाए कि 26,000 की लीड से, और उसके अब हम प्रूफ भी दे रहे हैं, सबूत भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी दे रहे हैं, और तमाम इदारों को हम दे चुके हैं, और अभी इसके लिए इंक्वायरी ठीक भी है बिठा दी शाहनवाज है। साहब, आप 25-26 हजार वोटों की बढ़तरी का दावा कर रहे हैं। आपके पास तफसीली तौर पर यह बता सकते हैं कि किस बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है, और कितने पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 आपके पास मौजूद हैं और कितने फॉर्म गैर तस्दीक शुदा हैं? आपने मुकम्मल सबूत इलेक्शन कमीशन को सर जमा करवा दिया या फिर कब जमा करवाने जा रहे हैं? देखिए, बात यह है उसामा भाई, हमारे पास टोटली वहां हरीपुर का रिजल्ट मौजूद है। तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे पास है। वहां प्रिजाइडिंग अफिसर के साइन शुदा रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई उसमें अगर एक प्रिजाइडिंग अफसर रिजल्ट देता है, तो उस वक्त जितने भी पार्टीज के एजेंट बैठे होते हैं, तो वो उनके उनसे सिग्नेचर लेते हैं। मतलब उस पे उनको वो सिग्नेचर लेके, और सबको, अगर मुस्लिम लीग नून का है तो उनसे भी ले लेता है, PI का है उनसे भी ले लेता है, जमात इस्लामी का, सबके सबके हम जो कह रहे हैं कि इसी उस पे कह रहे हैं कि मेरे पास जो रिजल्ट है उस पे मुस्लिम लीग नून के एजेंट के भी सिग्नेचर हैं, लेकिन जो फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफिसर ने या RO ने अपलोड किए वो कुछ और है। उस पे ना हमारे पॉलिटिकल एजेंट का सिग्नेचर है, ना पीपल्स पार्टी का है। बात है कि इन्होंने मर्जी, और वही सारे अब हम सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो एक वो बी टीम हो चुकी है उसामा। बात ये है कि इन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन की पिटीशन है उनके 6 महीने के अंदर उनके फैसला होगा। जी 2024 में जो इलेक्शन, 8 फरवरी का इलेक्शन, वो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 2 साल होने वाले हैं। में इलेक्शन हुआ था और तकरीबन 2 साल अभी होने वाले हैं।
اچھا यानी लेकिन तकरीबन 21 शाहनवाज 22 साहब महीने हो आप गए। लोग भी आपकी जमात भी सर्वेस के ऊपर यकीन रखती है। मुख्तलिफ सर्वेस देखे, मैंने ख़ुद भी देखे, मेरी नज़र से भी गुजरे सोशल मीडिया पे। बाबर नवाज़ ख़ान के हिमायती मैंने ज़्यादा पाए थे सोशल मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया का ताल्लुक जो है वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल हट के होता है, क्योंकि वो वहाँ पे जो पोलिंग हो रही होती है वहाँ पे तो पूरा मुल्क ही जो है वो उसका हिस्सा बन रहा होता है, लेकिन बात होती है उस हल्के की आवाम की। आपको लगता है कि जो बाबर साहब जो थे वो वाकई ऐसे कैंडिडेट नहीं थे कि वो जीत सके और उमर अयूब खान की अहलिया को शिकस्त दे सकें? देखिए, बात ये है कि उस हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का अपना एक वोट बैंक है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये खाली अलीपुर की नहीं है। पीटीआई हम्म। का वहाँ किसी को भी हम खड़ा कर देते तो वो भारी अक्सरियत से जीत जाते। फिर उस हट के उमर अयूब खानदान के वहाँ पर उनके खिदमात हैं, वहाँ लोगों की गम खुशी में शामिल होना, लोगों के मसले मसाइल हल जी। करना। वो हल्का ज़ाहिर है कि मेरा आबाई हल्का भी इसी के साथ जो मेरा आबाई गाँव है खैबर पख्तूनख्वा में सवाई और अलीपुर तकरीबन जुड़ा हुआ है। जी। बॉर्डर है गाजी और सवाबी का। हम्म। तो ज़ाहिर है उस एरिया से मैं भी वाकिफ हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हमें भी आना जाना होता है वहां हम्म। पर। तो वहां पर उमर खानदान की कुर्बानियां हैं, वहाँ खिदमात है, और उन्होंने लोगों के साथ, यानी यूसुफ अयूब वहां सुबह से लेकर शाम तक बैठा होता है, लोगों के मसले ठीक है, मसाइल अपने चले, ये डेरे तो में बैठा जदून साहब होता है। ये तो वाकई बात एक ये कि बात हो गई। बाबर इसमें नवाज इसमें अभी कोई दो राय आपने नहीं है, 8 फरवरी इसमें बिल्कुल 8 जदून फरवरी साहब को कोई दो आपने राय नहीं है, देखा कि लेकिन बाब लेकिन 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें हुकूमत को मिल जानी, और 6 की 6 जो नशिस्तें थी वो पीटीआई की छोड़ी हुई नशिस्तें थीं। आपको लगता है क्या पीटीआई जो है वो सिर्फ हरीपुर हज़ारा से ही इलेक्शन लड़ रही थी, बाकी 5 हल्के पीटीआई ने खाली छोड़ दिए थे? देखिए, हम 2 अलग टेस्ट कर रहे थे, एक सही। अलीपुर और एक लाहौर वाली। सही। अब आप यहां से अंदाजा लगा ले कि पंजाब में खाली एक हल्के में हम इलेक्शन लड़ रहे थे और वहां पर भी हमें कैंपेन करने नहीं दी गई। सही। वहां पर भी ना हमें ऑफिस कर खोलने दिए गए, ना हमें कॉर्नर मीटिंग करने दी गई। इवन कि अगर सही। कोई गलती से हमारा कोई कॉर्नर मीटिंग रख लेता तो पुलिस वाले आके उठा के उनको ले जाते हैं। जबकि सही। दूसरी तरफ ज़ाहिर है वहाँ इनकी हुकूमत है, ये जाली हुकूमत जो मरियम नवाज फार्म 47 पे बैठी हुई है, उनकी हुकूमत है, और जो एक डिक्टेटर बन चुकी है कि पीटीआई के वर्कर्स के लिए, पीटीआई के लोगों के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी गई। उसामा वही इलेक्शन उस दिन मसलन ये है कि अलीपुर के अंदर भी था, और आप ज़ाहिर है एक सीनियर साफी हैं और आपका पूरा एक नजर था पूरे हल्के पे। आप देखें कि बाबर नवाज और मुस्लिम लीग नून की पूरी क्यादत वहां पर कैसे ठीक है। कंपेन कर रही थी, ठीक है जलसे जदून कर साहब, रहे थे, यहाँ यहाँ रैलियां मैं कर रहे यहाँ मैं थे। आपको लेकिन इंटरप्ट करूंगा एक मिनट, इस वक्त। मेरी बात कंप्लीट करने देना कि जी। वहां पर वो मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर भी बताए कि भाई उनके रास्ते में कोई रोड़े अटकाए गए हो, उनको तंग किया गया हो, उनको कैंपेन से रोका ठीक है। गया हो, उनको रैली से रोका गया हो। जबकि दूसरी तरफ पंजाब में एक हल्के में हम लाहौर में लड़ रहे थे, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, ना हमें जलसे करने दिए, ना हमें कॉर्नर मीटिंग करने दी गई। ठीक है। इवन के इलेक्शन के दिन हमें कैंप लगाने नहीं दिया गया। चले, इस पर नून लीग का भी मौक़िफ़ जान लेंगे। इस वक्त गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। गौस साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप गौस कैसे साहब, हैं? ये आप ये जी कहते हैं कि आपकी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो हुए थे, जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे वो मुकम्मल शफ़ाफ़ थे। तो क्या आपको तफसीली तौर पर ये भी बताने को तैयार होंगे कि आपके पास कितने पोलिंग स्टेशंस के मुकम्मल फॉर्म 45 मौजूद हैं? आप ये तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के साथ साथ अवाम के सामने भी पेश करने पर रजामंद है सर? देखो जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। 45 हमने खुद इकट्ठे किए थे, हमारे अपने तफसात थे हम्म। कि जिस तरह 24 के इलेक्शन में हमारे साथ हुआ, तो फिर इस तरह हमारे कई जीते हुए कैंडिडेट थे। मतलब जिस हल्के से, जैसे यहाँ मेरा घर है, यहाँ मैं खुशाब की बात करता हूँ, जी। तो यहाँ हमारे बिल्कुल मुझे मतलब 100% मुझे गारंटी है कि हमारा रिजल्ट को चेंज किएगा। तो हम तो उस वजह से खायफ थे, और हमने सिर्फ, और फिर जो हमारा जो अनाउंसमेंट होती रही हमारे हलकों जी। में, वो फॉर्म 45 देख के ही होती रही। जी। तो मैं पॉइंट 45 पे 100% हूँ कि हमारे पास जो है
میں پنجاب کی بات کرتا ہوں، مطلب ایک ٹھیک ہے. سرگودا ڈویژن ہے، 2 ہمارے حلقے تھے، تو اس میں سارا جو رزلٹ ہے اکارڈنگ ٹو فارم 45 ہے، اس میں کوئی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ اگر صحیح. الزام لگاتے ہیں کہ فارم 47 یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو چیک بھی کرا سکتے ہیں، وہ درخواست بھی دے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس پورے ریکارڈ ہے. باقی جہاں تک یہ ایسی مطلب پہلے تو یہ ان سے پوچھو نا بھائی، پورے ملک میں آپ بائیکاٹ کریں اور 2 سیٹوں میں الیکشن لڑیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جی ایسے چیز کو شور بنا دینا، ایک سنجیدہ کام ہے الیکشن ہونا، اس کو کہیں لڑ رہے ہیں کہیں نہیں لڑ رہے ہیں، کہیں راستے روک رہے ہیں، کہیں الزام لگا رہے ہیں کہ جب میں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، یہ نہیں کر رہے. بھائی اگر جلسے نہیں کر رہا تھا تو جہاں باقی بائی کاٹ گئے وہاں بھی بائی کاٹ کر رہے تھے، پھر آخر تک لڑتے رہے. صحیح. اور پھر جی تو ان کو اپنا سنجیدہ رویہ اپنانا چاہیے. ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ خدا را آپ سیاسی جنامات بنیں، سیاسی جماعت کے بہیو کریں. صحیح. یہ للکار اور یہ دھونس دھانسری فاشزم، ان سے نہ کوئی ریاست ڈرتی ہے، نہ حکومتیں ڈرتی ہیں، نہ اس سے نہ کوئی آپ کا کوئی رزلٹ نکلے گا. آپ کتنے سال سے 3 سال سے ٹکرے مار رہے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں نکلا، بلکہ الٹا آپ کے کام خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے، مطلب کتنی سینس نہیں ہے کہ انڈین ٹی وی کو انٹرویو دے رہے ہیں، اور انٹرویو میں جو حکومت پاکستان کے خلاف جو کر رہے ہیں اور ان کو مودی سے مدد مانگ رہے ہیں انڈین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے. اے خدا کے بندے، کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی ملک کو سوچو، ریاست کا سوچو. خان کو وہاں ساری سہولتیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ لیکن غوث خان صاحب، تردید کی گئی ہے ان ویڈیوز کی، وہ جو بھارتی میڈیا چینل پہ جو گفتگو سب نے سنی، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اے آئی ویڈیو ہے. نہیں، وہ شک ہے نا. یہ تو جی. ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ اے آئی سے بنی ہوئی ویڈیوز ہوں، ٹھیک ہے نا. اللہ کرے. لیکن یہ 24 کے 48 گھنٹے تو یہ خاموش رہے. 24 48 گھنٹے تو یہ کہتا رہے کہ دیکھو جو نواز شریف جو انڈین جو آئی تھی ادھر، جو کیا نام ہے جرنلسٹ آئی تھی، جی. تو اس کو نواز شریف نے انٹرویو دیا تھا، اس میں کہا تھا کہ یہ ملک میں جرنیل یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں. اس کو اس سے ملا رہے کہ جی چونکہ نواز شریف نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی انڈین اس کو جرنلسٹ کو، تو ہم نے بھی دیا، تو اس میں کیا حرج ہے، مطلب اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے. اب یہ آج دوپہر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بیانیہ تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے، نہیں بلکہ ہمیں خود یہ مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے نا. جی. آپ ایک اپنے لیڈر کو چھڑانے کے لیے اگر مودی سے مدد مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ امرتسر سندور دوبارہ کریں تاکہ ہمارا خان آزاد ہو، تو مطلب ہم تو ایک حد ہوتی ہے نا کام. کچھ چلو بچہ کرے، بڑا کرے، ایک سنجیدہ اس کی بڑی بہن ہے، یہ چھوٹی بہن ہے، اس قسم کی باتیں تو صحیح. یہ تو خوفناک ہے، مطلب ریاسی بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. ہاں، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ سنجیدہ دیکھو، آپ کے دور میں بھی جب عمران خان تھے ہم بائی الیکشن لڑتے رہے، جی. ہم الیکشن جیتتے رہے. اب بھی ہمیشہ حکومت وقت کو پالا بھاری ہوتا ہے اور جیتا ہے. یہ تو اس قسم کی افواہیں پھیلانا اور کہ جی فارم 45 ہو گیا، 47 ہو گیا، اس طرح کام نہیں چلتا. دلیر بند کتنا آپ یہ اسی پرانے الزام میں مبتلا ہے کہ جی ہماری مقبولیت اتنی ہے، اتنی % ہے، یہ سارا. ابھی کے پی کی چلو ان کی بات مان لیں نا 1 منٹ کے، جی وہ کہتے ہیں کہ ہم 20-25 سال سے جیتے ہوئے ہیں، تو وہاں سے اگر ضرب یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ خان کی وہاں 80% 90% مقبولیت ہے، تو اس حساب سے ووٹ تو نہیں پڑے نا. اگر ان کی بات مان لے کہ جتنے یہ کہتے ہیں ہم تو جیتے ہوئے، ہم تو پوری طرح مطمئن ہے کہ ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے. جیتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کے ہاں جی ہاں، تو جی. یہ ان کو چاہیے کہ سیاسی جماعت بنے اور صحیح. سیاسی ٹیبل پہ بیٹھیں، بات کریں. اب ایک ہے جی کہتے ہیں جی ہم نون کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ کرپٹ ہے، ہمارا بیان ہی سارا دفر ہو جائے گا. بھائی جب عدم اعتماد خان کے خلاف ہو رہی تھی تو صحیح. اس وقت تو آپ نے پیپلز پارٹی سے مدد مانگی تھی نا. اس وقت آپ کو پیپلز پارٹی کرپٹ نہیں لگ رہی تھی. سارے لوگوں نے جو آڈیو ویڈیو سنی ہے، تو ملک ریاض سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی پیپلز خان کہتا ہے کہ جی مجھے اس سے عدم اعتماد سے بچاؤ اور میری ہیلپ کرو. تو یہ بس ہے ان کے ہاتھی کے دانت دکھانے کا اور کھانے کا، اور صحیح. یہ اس بس پہ چند شاہنواز باتیں جدون صاحب سے بھی ان کا موقف جان لیتا ہوں. شاہنواز جدون صاحب، اگر انکوائری ہوتی ہے، آزادانہ تحقیقات ہوتی ہیں، فارم 47 میں چھوٹی موٹی کوئی تکنیکی یا کمپائلیشن کی غلطی ہوتی ہے، کسی منظم دھاندلی کا اگر ثبوت نہیں ملتا، تو کیا پی ٹی آئی اس نتیجے کو قبول کرے گی یا اسے بھی سازش قرار دے کر یکسر مسترد کر دے گی؟ دیکھو اسامہ بھائی، پہلے تو یہ جو میرے بھائی ہیں مسلم لیگ نون، ان کے اس کو میں وہ دے دیتا ہوں کہ
ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یہ کہا ہے کہ انڈین چینل کو انٹرویو دینا کوئی وہ تو نہیں ہے۔ نواز شریف اگر اپنے گھر مودی کو بلاتے ہیں یا جندال کو بلاتے ہیں، یا نواز شریف انڈیا میں کھڑے ہو کے کہیں کہ بھائی کارگل کا جو واقعہ ہوا لیکن ہے شاہ وہ نواز صاحب دیکھیں میری کیا بات، انڈین پلیٹ وہ فارمز ہی بچے تھے اپنے دفاع کے لیے پی ٹی آئی کے نہیں، پاس؟ دیکھیں بات ہے نا کہ چینل تو دوسری کوئی بات بھی آپ یہ ہے کو، نا لیکن مداخلت ہم نے دیکھو یہ اے آئی کا وہ بنایا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے نہ مودی سے، ہمارا قائد آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ آج بھی کشمیر کا جو بات یہ ہے کہ جو کشمیر کا 270 والا ہوا تھا تو آرمی کے ساتھ اختلافات کس بات پہ آئے تھے؟ باجوہ نے کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ اس پہ سٹینڈ نہ لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کشمیریوں کے ساتھ غداری ہیں، تو جدوں اس صاحب پہ عمران خان صاحب ایک اور نے بھی تو سٹینڈ بیان لیا تھا، تھا۔ ایک اور بھی تو بات بیان تھا بانی پی ٹی آئی کا عمران کیا؟ خان صاحب کا کہ میں کیا کروں انڈیا پر حملہ کر دوں۔ ہاں بالکل نہیں ایسے تو ہی وہ انہوں نے کہا تھا نا، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں شہباز شریف نے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہو تو میں انڈیا پہ حملہ، اور کیا عمران خان نے جواب دیا تھا وہاں، یہ جو ان کا وہ پائلٹ گرفتار ہوا تو عمران خان نے جواب دیا تھا، اس طرح ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے نہیں ہوگا تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں میں نے جواب دیا جواب تھا، دوں گا۔ اس نے عمران خان نے جواب دیا تھا کہ کیا الحمدللہ میں ابھی عمران پہ خان نے حملہ کر دوں؟ جواب دیا تھا اس وقت۔ دوسری بات یہ کہ بھائی یہ بات کر رہے ہیں فارم 45 کا، اسامہ سب سے بڑا آئی وٹنس میں ہوں، میرا الکا پی ایس 115، یعنی 15 دن بعد مجھے کہا ہے کہ بھئی آپ پارٹی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے، مجھے فارم 47 بھی جاری ہوا، مجھے فارم 48 بھی جاری ہوا، جی مجھے فارم 49 بھی جاری ہوا، مجھے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی ملا، جی اور مجھے پھر اٹھایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ تحریک انصاف چھوڑ دے، آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے۔ جب میں نے انکار کیا تو 15 دن بعد جعلی ریکاؤنٹنگ کرا کے اور میرے کوئی 16,000 ووٹ ریجیکٹ کروائے گئے۔ 2 سال ہو گئے، کہاں ہے عدالت؟ یہ عدالتوں کی بات کرتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، 2 سال ہوئے، میں شاہ تقریباً نواز کوئی صاحب 10 کون تھا جوڑے جو چپل پریشرائز میرے، کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے؟ آپ اب ایک ہارڈ ورکر ہیں اور عرصہ دراز سے بات یہ پاکستان ہے کہ تحریک یہ انصاف سے بھائی کہہ وابستہ رہے ہیں۔ ہیں نا، صاحب کہہ ایک رہے تو کہ یہ تو پنجاب کی بات کر رہا ہے نا، جی یہ جی پنجاب کی میں بات۔ دوست پنجاب سے محمد ریلیٹڈ کوثر ہی صاحب سوال کرنا دیکھیں، چاہ رہا ہوں غوث صاحب سے۔ دیکھ جی جی دوست محمد کوثر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے اتحادی ہے نا۔ جی دوست محمد ہاں کوثر نے ابھی ضمنی الیکشن میں کیا کیا ہوا ہے، وہ تو ان کے اتحادی ہے نا، ہم نے تو وہ الزامات نہیں لگائے نا، وہ انہوں نے جو ثبوتیں رکھی ہیں سامنے رکھ لیے انہوں نے ثبوتیں اس حلقے میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہ نواز صاحب، آپ کا موقف آ گیا۔ دیکھو تھوڑا سا غوث پھر اس صاحب، کا جی پہلے ایک سوال لے لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیا، یہ بہت بڑا انکشاف ہوا تھا، جن کو پی ایم ایل این نے پنجاب میں پی ایس کے لیے یا این اے کے لیے جو ہے وہ نہیں دیا گیا تھا ٹکٹ، ان لوگوں نے پھر بی ٹیم کے طور پہ جو ہے الیکشن لڑا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ کوشش کی ہے ثابت کرنے کی ہم پی ٹی آئی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جو ہے وہ نون لیگ کے تھے۔ آپ کی نظر سے ایسی کوئی چیز گزری ہے یا آپ کے کانوں میں ایسی کوئی بات آئی ہے جناب؟ نہیں، میں نے تو ایسی بات نہیں سنی ہے اس پہ۔ دیکھو اس میں یہ تھا کہ ہمارے مقابلے پہ آزاد الیکشن لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، جی پی ٹی آئی کا تو بظاہر کینڈیڈیٹ ہی تھا جو میں، تو اس وضاحت میں ہم آخر میں تک مطلب ہم نے پوری فل کمپین کی، اس لیے کہ یہ لوگ آخر وقت تک کہیں گے یہ جو آزاد کینڈیڈیٹ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، ان کا پتہ تو اس پہ تو نہ ماشاء اللہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ نہیں، کریڈیبلٹی اتنی ہے جی کہ صبح کچھ ہوتے ہیں شام کچھ ہوتے ہیں۔ بظاہر بائیکاٹ کیا تھا لیکن شام کو یہ اناؤنس کر دیتے کہ جی یہ آزاد کینڈیڈیٹ ہمارا ہے، صحیح ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ہوتا چلا جاتا، تو ہم نے اپنے طور پہ پوری تیاری کی تھی، تو یہ اس پہ بائیکاٹ کیا جو ہمارے سامنے آزاد امیدوار تھا۔ اب جو جس حلقے کا میں انچارج تھا وہاں ہمارے امیدوار تھے 68,000، ٹھیک ہے نا، جی اور جو ان کا جو آزاد تھا یا ان کا تھا وہ آخر تک یہ کلیم کرتا رہا کہ جی میں پی ٹی آئی کی مجھے سپورٹ ہے، میں الیکشن لڑا ہوں، یہ وہ سب، پہلے مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا اب میں لڑ رہا ہوں، یہ وہ سب، کل اس کو ووٹ پڑے 6,000 یا 7,000 اتنے ووٹ پڑے، تو اتنا ڈفرینس ہے ان کا۔ تو یہ کہنا کہ جی ہم تو بالکل اپنی کمپین کیے، ہماری کوئی بی ٹیم نہیں تھی نہ کوئی جی آزاد تھی، البتہ یہ ہم نے کیا کہ وہاں جتنے دونوں کو اکٹھا ایک ٹیبل پہ بٹھایا اور پھر کہا کہ جی یہ مسئلہ میاں والی کی سیٹ ہماری ٹھیک ہے تھی، اس نے انچارج تھا، تو یہ ہمارے لیے سیٹ جتنا زیادہ تھا وہ چیلنج تھا ہمارے لیے
کہ یہ عمران خان کا جو ان کے پانی کا حلقہ ہے تو ادھر سے ہم ہر چھوڑ جیتنا ہے، اور الحمدللہ ہم نے جیتا. وہاں جتنے ہمارے دھڑے تھے نون کے ہم نے سب کو اکٹھا کیا اور بٹھایا، اور پارٹی کی طرف وارننگ سے بھی اگر کوئی وائس تشہیر کی ہم نے کہا بھی یہ آپ کی بقا کا مسئلہ ہے، اگر سیٹ جیت گئے تو پھر سمجھو کہ آپ آئندہ بھی جیتتے رہیں گے. تو سارے ٹھیک ہے، پھر انہوں نے سوچا، پھر اکٹھے ہوئے سب، ہم نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی اور اس کے صحیح. ساتھ سارے ایک اکٹھے مل کے کمپین کی، اور پھر سارے جو الیکشن کے رزلٹ بھی ان کو پازیٹیو ملے. تو یہ کہنا کہ جی الزام تراشی تو پھر ہوتی ہے، جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اچھا غوث صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کیا گیم پلان موجود ہے؟ پالیٹکس کریں گے، اسٹریٹ پالیٹکس کریں گے، یا پھر اب قانونی جنگ کی طرف بڑھیں گے؟ دیکھیں جی، ان کے صدر زرداری، جب بھی میں اس کو اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا کہ ایک نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ورکشاپ ہوتی ہے، ہم نے بھی اٹینڈ کی ہوئی نیشنل سیکورٹی ورکشاپ. تو وہاں وہ جو کلوزنگ سیریمنی میں اسد زرداری گئے، جی تو ایک کیمرے ہیں ادھر بکھر سے مستی خیال صاحب ثناء اللہ، جی تو انہوں نے کہا کہ جی پناہ زرداری صاحب آؤ، تم مفاوضت کے بادشاہ ہیں تو مفاوضت کے راستہ نکالیں. تو اس نے کہا بھائی مفاہمت جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے، راستہ پارلیمنٹ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، جی. آپ وہاں سے پراپر اپنا خیال کریں، لیکن آپ توجہ کریں. جناب سہیل خان آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ تو ہم چلنے ہی نہیں دیں گے. اب دیکھو نا ان کی اپروچ ہی غلط ہے. اب اس پہ کیا ہے، اپروچ ہی غلط ہے. ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کہتے ہیں کرپٹ ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ سولو فلائٹ کے آتے ہیں، اور اس میں پہلے کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، یہ اپنی عادتوں کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خراب کیا، ریاست پہ بھی حملے کیے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح جس طرح پہلے اپنے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی تھی اب دوبارہ کرے، اور ہمیں خان کا وزیر اعظم بنائے اور باہر نکالے، مقدمات ختم ہو. بھائی اس طرح نہیں ہے. ان کو ہم جو اس وقت ان کو پاس جو رستہ ہے ایک ہی ہے، وہ ہے سیاسی رستہ. ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھیں، صحیح، مطلب حکومت آپ اور بیٹھے، آپ کی جماعت جو ہے اپنا رویہ مذاکرات کے چینج لیے کریں، تیار ہے. اپنا رویہ چینج کریں، اور اس کے بعد یہ دیکھو ان کے لیے حکومت خود آسانیاں راستہ اختیار کرے گی اور فیسلٹیٹ کرے گی. لیکن یہ کو جب پتہ نہیں سمجھ آتی بھی کہ نہیں، ہم تو صرف ان کو سمجھا سکتے ہیں، باقی ان کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اچھا صحیح. اب غوث صاحب، ہری پور کی عوام کا جو فیصلہ ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ مسلم لیگ نون کے جو اب ایم این اے بنے ہیں بابر نواز خان، ان کے حق میں آیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے کے پی کے کی سیاست کا رخ بدل رہا ہے؟ بالکل بدل رہا ہے جی. لوگ دیکھو نا، میں ایک ہوتے جذباتی ورکر، جی وہ اور ہوتی ہے، وہ آخر دم تک لڑتا ہے. ایک ہوتا سنجیدہ طبقہ وہ ہوتا ہے جو مطلب اس کو سمجھ لیں کہ وہ ٹوٹل ووٹرز کا 15 یا 20% ہوتا ہے، کہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا چیز ہے، یا آخر پہ دیکھتا ہے کہ الیکشن کی ہوا کس طرح چل رہی ہے، اس طرف چلا جاتا ہے. جو جی سنجیدہ ووٹ ہے 20%، وہ ان سے ٹوٹ کے ہمارے ساتھ آ گیا ہے. ان کا جذباتی ورکر ہم مانتے ہیں ان کے پاس ہے، یہ نہیں کہ وہ بالکل سیپ آؤٹ ہو گئے، وہ ہیں بالکل، وہ کھڑے رہیں گے پارٹی تک. لیکن سنجیدہ طبقہ وہ ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا حکومت کرنے کا، ہر وقت لڑائی جھگڑا فساد، دنگا فساد، مظاہرے، ٹھیک ہے. ریلیاں، دھمکیاں، للکار، یہ سنجیدہ لوگ کبھی نہیں پسند کرتے ہیں. وہ دیکھیں، وہ چاہتے ہیں اچھا ماحول بنے، ملک ترقی کرے، ہمارے بچوں کو روزگار ملے، ملک کی مہنگائی ختم ہو، اور ہمارا ایک اچھا امن امان کی فضا ہو. لیکن جس طرح کا وہ ایٹیچیوڈ ہے پی ٹی آئی کا، اس سے تو دن بدن مطلب وہ خود بھی خراب ہو رہے ہیں اور ریاست کو ٹھیک بھی ہے. خراب کر رہے ہیں. لیکن ہم الحمدللہ جتنا ہمارے پاس ڈیٹ ہے، ہم 5 سال انشاءاللہ اپنے طور پہ جتنا ہو سکا ملک کے لیے کریں گے، صحیح. وطن کے لیے کریں گے، ریاست کے لیے کریں گے، اپنے ٹھیک بچوں ہے. کے لیے کریں، اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ اس وقت وفاق میں دونوں بڑی جو پاکستان کی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، ان کا اتحاد ہے، اور چارٹر ڈیموکریسی پہ وہ عمل کر رہے ہیں، اور چھوٹی پارٹی کے ساتھ ملایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ اس طرح ٹھیک ہے چلتے رہیں گے غوث محمد انشاءاللہ. نیازی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. شاہ نواز جدون صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے اپنا وقت دیا. ناظرین، جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے، ایک صوبہ اور وفاق جو ہے وہ آمنے سامنے ہے، ٹکراؤ بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے موقف رکھتی ہے. اس وقت ہم جان لیں گے، ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے مرزا اختیار بیگ صاحب. مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ سامد صاحب.
اچھا مرزا اختیار بیگ صاحب، ایک صوبہ وفاق سے ٹکراؤ چاہتا ہے، کسی نہ کسی حد تک ممکنہ اس کی کوششیں ہیں اڈیالہ کے باہر جو ہے ایک جس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی مارکا چل رہا ہے، کوئی جنگ و جدل چل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، کس طریقے سے ڈائیلاگز ہونے چاہیے وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان؟ دیکھیں جب ان کا الیکشن ہوا تھا چیف منسٹر کا کے پی کے کا جی سہیل صاحب کا، تو دو طریقے کار ہو سکتے تھے، دو حکمت عملی اپنائی جا سکتی تھی. ایک جو تھی جو انہوں نے اپنائی ہے، جی جس میں انتشار ہاسٹیلٹی ڈے ون سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ حکومت کے وفاق کے خلاف جی اور ٹکراؤ کی سیاست. دوسرا طریقہ یہی کر سکتے تھے کہ اگر مشاورت مذاکرات جی ٹیبل پہ بیٹھنا، ایک نیا آدمی ہے وہ اپنا ایک جیسچر دکھائے. اسپیکر صاحب نے بھی ان کو بارہا بولا، میرے سامنے بات ہوئی ہے کہ آئیے، پرائم منسٹر صاحب بول کے گئے تھے شہباز شریف صاحب، لیکن انہوں نے وہ نہیں اپنایا. تو ان کو صحیح. لایا اس لیے گیا تھا کہ یہ ہاسٹیلٹی رکھیں، ایگریسو ایٹیٹیوڈ رکھیں اور دباؤ ڈالنے کی ناکام کوشش کی جائے. لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ مرکز میں اور صوبے میں تناؤ بڑھ گیا ہے اور وہ صحیح. دونوں طرف سے پھر جی. اچھا مرزا صاحب، آپ کی جو جماعت ہے مفاہمت پہ یقین رکھتی ہے اور آئینی اور قانونی جد و جہد جو ہے وہ کرتی آ رہی ہے، قید و بند کی صحبتیں بھی بڑی برداشت کی آپ کے لیڈرز نے، آپ کے ورکرز نے. آپ سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کے جو الزامات ہیں حکومت پر اور اداروں پر، اس سے حکومت اور اداروں پر کسی قسم کا دباؤ بڑھے گا یا پھر اپوزیشن کی جد و جہد جو ہے یوں ہی بیکار چلی جائے گی؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا شیپ اپ کر لوں آپ کے سوال کو تاکہ صحیح جواب آپ کو مل سکے. جی ایکچولی دباؤ یہ کوشش کر رہے ہیں پورا انٹرنیشنل فورم میں پاکستان کو بدنام کرنے کا. آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے، خیر وہ تو کرپشن اور بیڈ گورننس پہ تھی. پھر ابھی جے ایس پی پلس والے آئے ہوئے تھے جنہوں نے ہمیں ڈیوٹی فری 27 یورپین ممالک کو ایکسپورٹ کی ایک سہولت دی ہوئی تھی اور وہ 10-12 سال سے چل رہی تھی. اب اس کا رینیول ڈیو ہونے والا ہے اور وہاں پہ بھی انہوں نے جو باتیں کری ہیں وہ ہیومن رائٹس پہ بات کری ہے، فریڈم آف ایکسپریشن پہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں، یہاں تک کہ انہوں نے ڈیٹا دیا کیپٹل پنشمنٹ کا کہ 6000 پاکستان میں سزائے موت ہوئی ہے. حالانکہ اس 6000 میں ایک بھی 2019 سے اب تک اس کو سزائے موت دی نہیں گئی ہے، عمل درآمد نہیں ہوا ہے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا جی ایس پی پلس لیتے وقت. تو یہ ملک کی دشمن ہیں، یہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں. پہلے بھی جھگڑا صاحب نے لیٹر آئی ایم ایف کو لکھا تھا اور ان سب باتوں سے انکار کیا تھا. یہ سب چیزیں اس حد تک چلی جائیں جس میں آپ ملکی مفادات کو بھی پیچھے چھوڑ دیں اور سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہر چیز داؤں پہ لگا دیں. باہر پہ بھی لابیسٹ جو نے کیے ہیں وہ باہر پاکستان کے لیے بل اور ریزولوشن یہ سب پاس کرا رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے، کیا ان سب چیزوں سے جو 1.5-2 سالوں سے بلکہ زیادہ آپ کر رہے ہیں کیا کچھ حاصل ہو سکا؟ اگر آپ کو 10-20% بھی حاصل ہوا آپ کریں، اور اگر 0/0 کچھ حاصل نہیں ہوا، صرف ملک کی بدنامگی کے علاوہ آپ وہیں پر آج ہیں، تو میں سمجھتا ہوں انہیں اپنی حکمت عملی کو ریویو کرنا پڑے گا. اور وہ حکمت عملی جو ہے وہ ایوان میں گیو اینڈ ٹیک ایسی جماعتوں سے بات کر کے یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. مرزا صاحب بالکل ڈائیلاگز بالکل ہونے چاہیے، لیکن حکومت تو دعوت دیتی ہے اپوزیشن کو، آئیں بیٹھیں مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں، لیکن اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں چلنے دیں گے تو ہم آپ کو بھی نہیں چلنے دیں گے. مرزا صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بیان؟ اور کیونکہ سینئر پولیٹیشین اسد قیصر صاحب اور ابھی تک اپنی پارٹی کا انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سب باتیں گنتی کا کھیل ہوتی ہیں ہماری سیاست میں، ایوان میں جو مطلب یہ گیدڑ بھپکیاں ہی سمجھا جائے ان باتوں ہوتی ہے. بالکل نہیں ہے، یہ سکڑتے جا رہے ہیں. یہ ریزرو سیٹ کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کے بعد پھر انہوں نے جو اسٹینڈنگ کمیٹی قائمہ کمیٹی میں ریزائن کرے ہیں،
یہ کونے سے لگ گئے ایک پاکٹ بن کے. ان کے وہ مین اسٹریم میں یہ ہے ہی نہیں. اب یہ آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نعرے لگا کے بائک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ اپوزیشن کا کردار نہیں ادا کر رہے. وہ مینڈیٹ جو لوگوں نے انہیں دیا اگر تو اس سے انحراف ہے. مطلب صرف نیریٹو ہی بلڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. جی صرف نیریٹو ہی بلڈ کر رہی ہے, عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کر رہی. نہیں کچھ نہیں ہے نا. میں تو میرا سوال آپ ریپیٹ کریں ان سے بولیں, مجھے بتلائیں 2-2.5 سال میں ان تمام باتوں سے گھیراؤ بھی کیا, جلاؤ بھی کیا آپ نے, ملین مارچ اور دنیا کی چیزیں جو باتیں آپ نے کری تھی, احتجاج کیے, جلسے جلوس ہنگامے, آپ نے حاصل کیا کیا؟ صحیح. اچھا مرزا صاحب آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ رہا ہو گیا ہے نہیں, وہیں کے وہیں ہے. سب کیا لگتا ہے کوئی ایسا ٹولہ موجود ہے جو چاہتا ہے کہ ہم صرف انتشار ہی جو ہے وہ بڑھاتے رہیں, پھیلاتے رہیں, طول دیتے رہیں انتشار کو, اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اندر ہی رہے؟ کیا پی ٹی آئی میں ایسا بھی کوئی ٹولہ موجود ہے؟ یہ پی ٹی آئی اس وقت جو سیاست کر رہی ہے وہ ان کے پاس جب ہے نا پھرپھرانے رکھتا ہے یا جب موم بتی بجھنے لگتی ہے تو وہ بھڑکتی ہے. اچھا, اور اس بھڑکنے میں یہ اس وقت ان کی جو حکمت عملی آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل یہ وہی ہے. یہ اپنے صحیح اس طرح سے بیانات دے کے اپنے ورکرز کو کسی حد تک لائیو رکھا ہوا انہوں نے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. ان کی عددی حیثیت بھی کم ہوئی ہے, یہ سکڑے ہیں, اور یہ برانچ کی جو ان کی پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اب تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ سب کو ادھر آ کے اس کا جو میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا مرزا صاحب, کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ ملک کی 13 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, آپ کے حصے میں 1 نشست آئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے آپ لوگوں کے فارمز میں بھی تبدیلی ہوئی ہے جیسے پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سب پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے ایک فارمولے کے تحت کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے کہ جس کی دوسری پوزیشن تھی اس کو سیٹ دی جائے گی اور وغیرہ وغیرہ. اس فارمولے کے تحت ہمارا پنجاب میں 1 سیٹ بنتی تھی جس پہ نون نے اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کرے اور ویزا ویز ہم نے اپنے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی آپ لوگوں کے درمیان. بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی. جہاں تک پی ٹی آئی ہے انہوں نے بائیک آؤٹ کرا تھا. مطلب پھر آپ کی جماعت کے کنسنسس نہیں ہے کوئی الیکشن کمیشن کو لے کے؟ آپ کی جماعت کے پھر تحفظات نہیں؟ کمیشن میں سمجھتا ہوں فیئر الیکشن ہوئے, کہیں پہ بھی انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دے سکے کہ جس میں رگنگ ہوئی ہو, بے معنی ہوئی ہو, یا جیسے یہ فارم 47 وغیرہ کا منترا جپتے ہیں اس طرح کی اس بار کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے لڑے لیکن وہ بہت دور تھے ریس میں, قریب بھی نہیں تھے, اور کارکردگی کی بنیاد پہ, احتجاج کی بنیاد پہ نہیں, کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ ڈلیں, ڈلیوری کی بنیاد پہ ووٹ ڈلیں اور ان جماعتوں کو ووٹ ملیں جو مین اسٹریم برانچ ہیں. ٹھیک ہے, جو مین اسٹریم آپ کی ہے, یہ مین اسٹریم اب نہیں رہے, یہ سکڑتے جا رہے ہیں, چمٹتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنی عددی حیثیت بھی کم کر رہے ہیں, تو اپنی حکمت عملی کا جائزہ لینا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی. مرزا اختیار بیگ صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی جو ہے وہ کھل کر بیان کیا. ناظرین, پور سے اٹھنے والے جو دھاندلی کا شور ہے, الیکشن کمیشن کا 2 ٹوک موقف بھی سامنے آیا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت نے سخت زبان استعمال کی ہے. یہ سب مل کر ایک نئے سیاسی محاذ کی شکل اختیار کر رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ سچ کے بیانیے میں چھپا کیا ہے اور کیا یہ تنازع حل ہوگا یا سیاسی دراڑیں مزید گہری ہوں گے؟ سوال اپنے ناظرین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.